وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، دور و نزدیک سے، بڑی محبت و عقیدت سے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور اس عظیم الشان مسجد میں حضور فیض عالم کے فیضان کرم کے سائے میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
क्यू टी वी के ज़रिए पूरी दुनिया के नाज़रीन नाज़रात, माओ बहनों बेटियों मस्तूरात, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के तमाम व्यूवर्स सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आय करीमा मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की है। बड़ा एक मुनफरिद सा मौजू है और मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इस आय करीमा की रोशनी में जिन चीज़ों की तरफ मैं आपकी निशानदेही करूँगा वो यकीनन आपके लिए मालूमात के एतबार से और शरई रहनुमाई के लिहाज से करामत भी होंगी और आपके लिए नई भी होंगी। और आप जब अपने गिरदो पेश में देखेंगे मुआशरे में तो आप तवज्जो भी करेंगे और इसका ध्यान भी करेंगे और अल्लाह ताला हमें अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला का फरमान है कि वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने पानी के एक कतरे से बशर को बनाया। फजअलहु नसबन व सिहरा, और उसको पैदा करने के बाद उसका नसब भी रखा है, व सिहरन, और उसका ससुराल यानी उससे रिलेटेड रिश्तेदार भी अल्लाह ने मुकर्रर किए। वकाना रब्बुका क़दीरा, और तुम्हारा परवरदिगार बहुत कुदरत वाला है। तीन चीज़ें इसमें काबिल गौर हैं। एक तो इंसान की तख्लीक अलग मौजू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का और उसके कादिर मुतलक होने का, बंदे के आजिज होने का, इंसान को उसकी औकात याद दिलाने का, इंसान को उसकी औकात याद दिलाने का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, कंट्रोल, इख्तियार, मालिक, कादिर होने की एक बड़ी दलील और उसके वहदहू ला शरीक होने पर, उसके वजूद पर, सब चीजें इसमें शामिल हैं। दूसरी चीज इंसान के लिए उसके नसब का मुकर्रर करना है, और तीसरी चीज उसके नसब के जरिए से फिर उसका जो इन लॉज, पूरा ससुराल का जो निज़ाम है उसको तख्लीक करना है कि अल्लाह ने ये भी पैदा किया है, ये भी बनाया हुआ है। मैं इसमें सीधा सीधा बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा तीनों चीज़ों पर, और असल फोकस तीसरी चीज़ पर है। और उसके पस मंज़र में कुछ चीज़ें हैं, मैं उन्हें शायद डिस्कस न कर सकूं, लेकिन जनरल बात कर देता हूं। हमारे यहां शादी हो जाने के बाद एक बिल्कुल रिश्तेदारी का एक नया निज़ाम कायम होता है, रिश्तों का एक नया सिस्टम डेवलप होता है शादी करने के बाद। यानी जब शादी हो गई, जिस लड़की के साथ शादी हुई वो इसकी बीवी बनी, उससे पहले पहले वो गैर महरम है, उसका जितना खानदान है, उसकी माँ है, उसकी फूफी है, होने वाली बीवी जो है, उसकी माँ, उसकी फूफी, उसकी खाला, उसकी मामी, उसकी चाची, उसकी ताई, ठीक है जी, और उसकी बहनें, सालियां, ये सब उसके लिए अजनबी है। भाषण अजनबी इस सेंस में कि गैर महरम है। अगर फैमिली के अंदर है तो खानदानी निज़ाम कोई ना कोई मौजूद होगा पहले से। मसलन हो सकता है कि बाहम खाला फूफियां, बात समझ गए, ताई चाची, बात समझ गए, बाहम अम्मी खाला, इस तरह का रिश्ता पहले से मौजूद हो। अगर फैमिली में है तो खाला की तरफ हुई तो माँ और खाला पहले एक रिश्ता मौजूद है, ताई चाची का मौजूद है, समझ आ गई, मामू फूफा का मौजूद है, ये रिश्ते पहले खानदान में मौजूद हैं। इनका ताल्लुक नसब के साथ है कि ये नसब की वजह से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानियों में से है। और अजीब बात है कि ये इस्लाम की स्पेशलाइजेशन में से है, स्पेशलिटीज में से है कि ये निजाम रिश्तों का आपको दुनिया के किसी और मजहब में इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलेगा।
یہ نسب سے پاتا ہے، کیونکہ نسب کی پاکیزگی کا حکم ہے. نسب کی پاکیزگی کے حکم میں بنیاد طہارت ہے، بنیاد نسب کی پاکی ہے. کیا مطلب کہ میاں بیوی اپنے ریلیشن میں آفٹر میرج، بیفور میرج تو میں نہیں بات کر رہا، ظاہر ہے اس کے الگ قوانین ہیں، الگ. شادی کے بعد خاص طور پر میاں بیوی دونوں اس حوالے سے پاکیزگی اور طہارت کے اس معیار پر ہیں کہ ان کی پاکیزگی اور طہارت ہی آگے نئے رشتوں کی بنیاد بنے گی. ہونے والی جو اولاد ہے اس کے ذریعے سے آگے جو رشتوں کا نیا نظام بنے گا، یہ سارے کا سارا سسٹم اللہ فرماتا ہے میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا، باقی مذاہب میں بھی ہے، انہیں بھی پہچان ہے کہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری خالہ ہے، ان کو بھی پتا ہے. لیکن میں بات پاکیزگی کی کر رہا ہوں، میں بات طہارت کی کر رہا ہوں. یہاں پہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے میں ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ پہلے کہی تھی، مجھے یاد ہے. باہر ملکوں میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے یا تمہارا باپ کون ہے، اتنا سسٹم خراب ہے. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہاؤ مینی برادرز اینڈ سسٹر یو آر، کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، تو وہ کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے کہ وی آر 4 5 برادر اینڈ سسٹر فرام ڈفرینٹ فادر. سمجھ آ گئی میرے جملے کہ ہم مختلف باپوں سے. کیوں؟ وہاں وہ پاکیزگی اور طہارت کا نظام نہیں ہے، وہاں وہ پاکیزگی اور طہارت کا نظام نہیں ہے جو صرف اور صرف اسلام نے مجھے آپ سب کو دیا. یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے نا جناب، یہ ایک جیو ڈاکٹر جو ہے اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا دنیا میں، جس کے ذریعے سے میچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ نسب کیا ہے، کیسا ہے، کون کس کا بیٹا ہے. بات سمجھ گئے؟ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہودی ہے، اور میری معلومات کے مطابق یہودی بھی بہت کنزرویٹو ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں اپنی نسب کے معاملات میں، اپنی کھانے پینے میں، اپنے ریلیشن شپ میں بہت ریزرو ہیں کرسچین کے مقابلے میں. ہیلو ایسکورٹی گارڈ، ایسکورٹی گارڈ والے میری گل سنو ذرا، کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کو؟ جو مہمان آئیں گے نا ان کو سائڈ سے لے کے ادھر لے آئیے گا. اور اگر آپ کو پتا ہو مہمانوں نے آنا ہو تو ٹائم سے یہاں درمیان میں جگہ بنا کے رکھا کریں. ہم پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں کہ قوم کو کیا سنانا ہے. توجہ جناب، یہ سائڈ سے جگہ بنا دیں، مہمان جو بھی آئیں گے ان کو جگہ دے دیں یہاں. توجہ جناب، جس نے یہ ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا اس نے سب سے پہلے یہ ٹیسٹ اپنے بچوں پر کیا. یہ ٹیسٹ اس نے سب سے پہلے اپنے بچوں پر کیا. وہ جان کر حیران ہو گیا کہ اس کے 4 یا 5 بچوں میں سے ایک اس کا ہے، باقی کسی اور کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے، جو عیبوں کو چھپانے والا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے حضور کی امت پر ہی نہیں، پوری انسانیت پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے گناہوں کو چھپایا ہوا. ہم اگر اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہم اگر اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہم اس ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جو شخص گناہ کرتا تھا
جب وہ صبح اٹھتا تھا تو اس کا گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا. پوری بستی محلے شہر گھر والوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس نے رات یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی برکت سے، سرکار علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے گناہ کو چھپایا. اور یاد رکھیں ایک جملہ ہے محبت والا، چنگا او آجے دے کجے ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا وہی ہے جس کے مالک نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ اس سے کیا چھپا ہے؟ اس سے کون چھپا سکتا ہے؟ اس سے کیا مخفی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ اس کا کرم نہیں ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے کہ ہم منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے من کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. رب رزق بھی دیتا ہے، چھپا بھی دیتا ہے. اس لیے اس کی شان میں سے ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. واپس پڑھ، سب سے پہلے اس نے اس کو ٹرائی کیا اپنے بچوں پر، اور اس کو پتا چلا کہ اس کے 5 یا 4 بچوں میں سے ایک اس کا اپنا ہے ریئل میں، باقی کسی اور کے ہیں. اور جب اس نے پتا کیا، ظاہر بیوی سے پوچھا ہوگا، تو اس نے مان لیا. اب اس کے بعد اس نے ریسرچ کا دائرہ بڑھایا. جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے، اور اسلام کا، دین کا، قرآن کا، پاکیزگی کے نظام کے میں نے آپ کو قدر اور پہچان کی بات کرنی ہے. اس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ دنیا میں، آل اوور دا ورلڈ، اگر دنیا میں نسل کی پاکی موجود ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں میں. اور ایک اگلی بات اور بھی بتا دوں، ایڈ کر دوں، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات تو کی صحیح، اسپیشلی اس نے کہا کہ جو ایشین مسلم ہیں، ایشین ایریا جو ہے، یہ والا جو ایریا ہے، اس میں اس نسل کی پاکیزگی سب سے زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، علماء کی برکت سے ہے، اہل اللہ کی برکت سے ہے، نیک لوگوں کی مجلس اور ان کی تربیت کی برکت سے ہے. آپ کے گرد و پیش میں ایسے 20 واقعات ہوں گے کہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی جوانی میں بیوہ ہو گئی، کوئی اولاد ہوئی یا نہ ہوئی، ایک آدھ ہو گیا، بیوہ ہو گئی. وہ ساری زندگی اس نسبت، محبت، وفا، رشتہ داری یا مجبوری، کوئی بھی وجہ ہو، ڈیفرنٹ ریزن ہو سکتے ہیں، وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے، وہ اپنی بھرپور جوانی گزار دیتی ہے، لیکن کسی کو اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی. وہ مار دیتی ہے اپنے آپ کو، اپنی اس خواہش کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتی. اس پر میں ایک حدیث پاک بہنیں بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں سنتی ہیں، یہاں پہ عرض کر دوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب البر والصلہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی وجہ سے اس نے کسی اور سے شادی نہیں کی، اور شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اوپن نکاح نہیں کیا، اس نے کوئی ریلیشن بھی قائم نہیں کیا، کوئی چھپا ہوا غلط یا صحیح کسی قسم کا میں بات کر، کوئی ریلیشن اس نے قائم نہیں کیا، اس نے اپنا وقت پاکیزگی میں گزار دیا، اور ان کی محنت کرتے کرتے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے رخسار، اس کی گالیں کالی پڑ گئیں، اس کی جوانی کا حسن ختم ہو گیا، لیکن اس نے اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں. چونکہ معاشرے میں برائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اخلاقی قدریں بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ضرورت یا محسوس نہیں کرتے یا جھجک محسوس کرتے ہیں. اس لیے میں نے اس بات کو چھیڑا ہے. اور حضور علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، وہ ڈی این اے ٹیسٹ کی، تو اس نے ایڈمٹ کیا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ ماں باپ کی اچھی اپنی تربیت کا ثمر ہے.
ان بیٹیوں کے، بہنوں، ماؤں کے، ان کے کانسیپٹس کے کلیئر ہونے کی بات ہے. اور وہ کانسیپٹس کیا ہیں؟ اللہ کا خوف. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا خوف، کہ کوئی اور دیکھ نہیں رہا، رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. پھر اس کے بعد آخرت کا ڈر، آخرت کے عذاب کا ڈر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال و جواب کا ڈر. اس کے بعد اپنی اس نسبت، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ یا جن جن سے اس کا ریلیشن ہے، ان کی عظمت کا، ان سے تعلق کا، ان سے اپنے اس خاندانی وجاہت کا، ماں باپ کی عزت کا احساس. یہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا بھی، یہ بھی عبادات میں سے ہے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہیں. اور تیسرا، ایک تو اللہ رب العزت کا خوف. ظاہر ہے جو نان مسلم ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اسے رب کا خوف کہاں سے آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اسے رب کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ اس کی زندگی میں تو یہ پورشن ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے یا میں نے اسے ڈرنا ہے. تو مومن جو ہے، مرد عورت جو ہیں، وہ ان کو یہ جو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی عظمت و جلالت. پھر جو کافر مشرک ہیں، ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، قبر حشر پر کوئی ایمان نہیں، جزا سزا حساب و کتاب پر کوئی ایمان نہیں ہے. جب اللہ رب العزت پر ایمان نہیں تو بھی بے مہار زندگی ہے، اور جب آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے تو آخرت کے لحاظ سے بھی بے مہار زندگی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مومن مرد یا عورت جو ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور آخرت کا خوف اور قبر کا اور حشر کا جو ڈر ہے، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو مومن کی زندگی کو لگام دے کے رکھتی ہیں. مومن کی زندگی کو لگام دے کے رکھتی ہیں، اسے کنٹرول میں رکھتی ہیں. اس کی خواہش یہ نہیں کہ جو دل میں آیا، جیسے دل آیا، جو اب دل آیا، جو کر لیا. یہ کافر کی زندگی ہے، یہ کافر کی زندگی ہے، جو رب کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، جو نبی رحمت کو نہیں مانتا. یہ زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اس کا ہے جو اللہ کا بندہ ہے، جو آقا کا امتی ہے، جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، جو نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے، جو سیدہ زہرا کی باندی اور سیدہ زہرا کی غلام ہے، جو ازواج المطہرات سے محبت کرنے والی بہن بیٹی ہے. وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے، اللہ کے آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہے، اور پھر وہ اپنی ان تمام خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے. یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جو اسے عزت بھی عطا کرتی ہے، جو اسے پاکیزگی بھی عطا کرتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو پاکیزگی کا نظام رکھا ہے نسب کے ذریعے سے، پہلا درجہ وہ ہے کہ وہ رشتے اس کے ذریعے سے، یہ پہچان ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے نا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت نکاح سے پتہ چلتا ہے نا. پاکیزگی کے تصور کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں. اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا پھپھڑ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ فرماتا ہے یہ نظام میں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں. یہ اعزاز اور اکرام اللہ رب العزت نے انسان کو، بشر کو عطا کیا ہوا ہے. وسحرن، ایک تو وہ رشتے ہیں کہ جو خود پہلے سے ڈیفائنڈ ہیں، کلیئر ہیں. ایک رشتوں کی دنیا، رشتوں کی ایک نئی دنیا، ریلیشن کی ایک نئی دنیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے شادی کے بعد. کہ جس سے شادی کر لی، اب اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرا سسر ہے، یہ میرا دیور ہے. بات سمجھ گئے؟ اب وہ خامند کے جو ریلیٹڈ ریلیشن ہیں وہ ان کے اندر جڑ گئی. اور شوہر کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ میری ساس ہے، یہ میری سالی ہے، یہ میری بیوی کی خالہ ہے، یہ میری بیوی کی پھوپھی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ میری بیوی کے لحاظ سے اس کی نانی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جو دونوں نظام ہیں، نسب کے اور سسرال کے، نسبن و سہرا، اللہ فرماتا ہے جیسے انسان کو پیدا کرنا میری قدرت کی نشانی ہے،
انسان کو پیدا کرنا میری قدرت کی نشانی ہے، اسی طرح اس کے لیے نسب کو مقرر کرنا بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے بعد اس کے سسرال کے ان لاس کے اعتبار سے جو رشتوں کی دنیا میں نے بنا دی ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی بات کہ جو ہمارے نسب کے رشتے ہیں ہم اس حوالے سے تو محتاط رہتے ہیں، اور یاد رہے کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو دائماً ابداً حرام ہیں، ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے مرد کی، وہ دائماً ابداً حرام ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ رضائی ماں ہے، اور رضاعت کے ذریعے یعنی دودھ پلانے کا جو رشتہ ہے یہ ایک الگ دنیا ہے رشتوں کی۔ بات سمجھ گئے؟ دودھ پلانے میں جو شریک ہو جاتے ہیں اجنبی، اس کے ذریعے سے کون سے رشتے کیسے بنتے ہیں یہ ایک الگ دنیا ہے رشتوں کی، اور پہچان کی الگ دنیا ہے۔ تو وہ رشتے جو دائماً ابداً حرام ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف۔ چوتھے پارے کی آخری آیت بتا رہی ہے سارے رشتے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے، ماں بیٹی سمجھ آ گئی، ساس، یہ سب رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو ٹمپریری حرام ہوتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ نکاح کی وجہ سے عارضی حرام ہوتے ہیں، مثلا سالی بیوی کی بہن، جب نکاح ہو گیا تو وہ حرام ہو گئی، نکاح سے پہلے حرام نہیں تھی، وہ چاہے اس سے کرتا چاہے اس کی بہن سے کرتا، ایکول تھی دونوں، جب اس سے کر لیا اب اس کی باقی بہنیں اس پر حرام ہو گئی، اس کی خالہ، اس بیوی کی خالہ حرام ہو گئی، بیوی کی پھوپھی حرام ہو گئی، بیوی کی مامی حرام ہو گئی۔ کب تک؟ جب تک یہ اس کے نکاح میں ہے، جب طلاق دے دی عدت ختم ہو گئی وہ رشتے واپس پلٹ آئے، لیکن اگر نکاح میں ہے تو اس وقت تک ان رشتوں کی حرمت ہے، حرام ہے یہ رشتے، اور اس رشتے میں حرمت، پاکیزگی، طہارت کا ایک سینسٹیو پہلو، نازک پہلو میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے لیے مسئلہ نیا ہو لیکن بزرگوں کو پتا ہوگا، ظاہر ہے وہ جو علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، انہیں تو پتا ہوگا۔ بیوی کی نسبت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں؟ بیوی کے رشتے سے جو رشتے آگے حرام ہوتے ہیں ان میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے میں صرف آپ کو وہ بتا دوں، اور ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہزاروں واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ شادی ہوئی، مرد کا ریلیشن تو اپنی بیوی سے رہنا چاہیے نا، پتہ چلا 6 سال بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، سالی سے شادی کر لی۔ واٹس دا بیہائنڈ سٹوری؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ اس بیوی کے بعد اس کی ہونے والی جو ساس ہے، جو ماں ہے، اس کا تقدس کتنا ہے، اس کا احترام کتنا ہے، اس کی شان کتنی ہے، ماں کے برابر اس کا درجہ ہے۔ جب ماں کے برابر ہے تو پاکیزگی کتنی ریکوائرڈ ہے، طہارت کتنی چاہیے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو تیری نظر، جو اٹھتی ہوئی تیری نظر تیری اپنی ماں کی طرف ہے، تیری وہی نظر تیری ساس کی طرف ہونی چاہیے۔ میں نے بڑی نفاست سے پیغام ڈیلیور کیا ہے، تیری جو پاکیزگی والی نظر تیری اپنی نسب کی ماں کے لیے ہے، وہی طہارت اور پاکیزگی والی نظر ریکوائرڈ ہے، چاہیے تیری ساس کی طرف۔ اور اگلی بات، جو پاکیزگی اور طہارت والی نظر تیری اپنی خالہ کے لیے ہے، تیری اپنی پھوپھی کے لیے ہے، تیری اپنی مامی کے لیے ہے، وہی پاکیزگی اور طہارت مطلوب ہے تیری بیوی کی جو خالہ ہے، تیری بیوی کی جو پھوپھی ہے، یا تیری بیوی کی جو مامی ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا نظام ہے، یہ شریعت کا دیا ہوا نظام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا دیا ہوا پیغام ہے، خواہش کا دیا ہوا نہیں بات کر رہا میں،
جب خواہش کے پیچھے چل پڑے پھر تو تمیز ہی کوئی نہیں. بات سمجھ گیا؟ تو اس رشتے کی میں پاکیزگی اور طہارت کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہے شریعت کا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو رشتے حرام ہیں بیوی کی طرف سے، سالی یا ساس، اگر اس نے، شوہر نے، پوری توجہ سے سنیں، اگر شوہر نے شہوت کے ساتھ، نفسانی خواہش کے ساتھ اگر اس نے اپنی ساس کو ٹچ کیا، اپنی سالی کو ٹچ کیا، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایسا ہونے کے بعد ان میں فصل کر دو، جدائی کر دو. یہ اتنا نازک رشتہ ہے. کیوں؟ اس نزاکت کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اسلام نے جو پاکیزگی اور طہارت کا نظام دیا، یہی حال پھوپھی خالہ کا ہے. بیوی کی جو پھوپھی خالہ مامی، بس ان کے بارے میں بھی پھر یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ پاکیزگی کا، طہارت کا، عزت کا، رسپیکٹ کا وہ ریلیشن ڈیولپ کیا جائے جو تیرا اپنا، تیری ماں یا تیری مامی یا تیری خالہ یا تیری پھوپھی یا تیری بہن کے ساتھ ہے، تاکہ رشتوں میں پاکیزگی رہے، رشتوں میں طہارت رہے. اور آج کل تو اللہ رحمت فرمائے، کئی بیبیاں نو شوق چڑھے ہوندا عمرے تے جان دا ہے نا جناب. فرضی محرم جو بناتی ہیں، پتہ نا آپ، فرضی محرم عمرے کے لیے کوئی تصور نہیں ہے. بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، عمرہ کرنا فرض نہیں، حکم شریعت عمرہ کرنا فرض نہیں. حکم تو یہ ہے کہ اگر حج فرض ہے عورت پر اور اس کے ساتھ جانے والا محرم نہیں ہے، اس وقت تک اس پر حج کے فرض ہونے کے جو شرائط ہیں ان میں سے شرط ہی یہ ہے کہ اگر محرم ہے تو حج فرض ہے، اگر محرم نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہوتا. اس کی جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی تو فرض ہوگا نا. اس کی جو جتنی شرائط ہیں، مثلا جمعہ کے لیے مسجد شرط ہے، میدان شرط ہے، جمعہ کے لیے اجتماع کثیر شرط ہے. تو جو اکیلا بندہ ہے وہ جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اکیلا آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکتا، وہ زور پڑے گا. کیوں؟ اس کی شرط ہی نہیں پائی جا رہی ہے. جب شرط نہیں ہے تو جمعہ اس پر ہے ہی نہیں. بالکل اسی طرح حج کی شرائط میں سے جب اسلام نے رکھا ہے تو عمرہ تو ویسے ہی سنت ہے، فرض ہے ہی نہیں. اور شرعی حکم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کام کرنا، میں آپ کو کنسپٹ کلیئر کر رہا ہوں بہنوں بیٹیوں کو بھی. سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کام کرنا، اسلام تو کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور محبت والا جملہ بھی ایڈ کر دوں نا بھی، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے رب کا گھر دیکھنے کا، اتنا ہی شوق ہے، اچھی بات ہے، طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا تجھے اتنا ہی شوق ہے تو میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. محبت والی بات عرض کر دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس قانون کے دائرے میں رہ، اس دیوار کو مت توڑ، اس حد کو مت کراس کر. میں پورے یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو پاکیزگی طہارت کو قائم رکھ کے نا، رات کے اندھیرے میں صبح اٹھ کر مصلی میں کونے پر بیٹھ کر اپنے گھر میں پچھلے پیر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، رب کو راضی کر، نبی علیہ السلام پر درود پڑھ، حضور کی محبت میں التجا کر، سرکار کی محبت میں التجا کر کہ یا رسول اللہ میں آپ کی غلام ہوں، میرے پاس باقی اسباب ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی حد کو کراس نہیں کرنا چاہتی، کرم فرمائیں. تیری طرف سے تو کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے،
ہے یا نہیں؟ تیری طرف سے تو کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، تیری طرف سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، سائن تو کوئی مجبوری نہیں ہے، مالکوں کو تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کہیں گے میں نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مکہ معظمہ میں ان کو پھانسی دینے لگے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے پھانسی پتہ کیسے دی؟ انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹے۔ سنت اسلام سوکھا لگ گیا نا، جنہوں نے اسلام کو دیا ہے سارا کچھ ان سے پوچھیں۔ انہوں نے وہاں پر اس کیفیت میں حضور کی خدمت میں اشعار پیش کیے، حضور کی بارگاہ میں مکے میں رہتے ہوئے مقام تنعیم پر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں بے چینی سے سرکار بے چینی سے چکر لگا رہے تھے۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ آپ متفکر ہیں، کچھ پریشان لگ رہے ہیں، حضور آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، بے چینی سے چکر لگا رہے ہیں۔ فرمایا میرے غلام کو تنعیم پہ پھانسی دی جا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے آقا سے وہ تعلق قائم تو کر، وہ رشتہ قائم تو کر، وہ پاکیزگی اور محبت والا لنک بنا تو صحیح، سرکار کی بارگاہ سے اپنا وہ محبت والا رشتہ قائم تو کر۔ دل کے آئینے میں رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی، میں رسم و رواج کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی بات نہیں کر رہا لوگوں کے سامنے۔ تو یہ کیا ہے؟ بتانا کیا چاہ رہا تھا آپ کو؟ نسباً و سحرا، اللہ نے وہ پاکیزگی کا نظام رکھا ہے، اس پاکیزگی کے خاندان کی بنیاد رکھی ہے، نسب کی بنیاد رکھی ہے، پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے آئینے میں، اس کی روشنی میں آگے پورے نظام کو اللہ رب العزت نے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چلایا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق پھر اچھا صرف یہی نہیں، اس کے بعد پھر آگے وراثت کے احکامات ہیں، وہ سارے اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آگے بچوں کے رشتوں کا نظام ہے، وہ سارا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر اس کو پاکیزہ رکھ کر چلیں گے، پاکیزہ رکھ کے چلیں گے، تو پھر ہی وہ پاکیزگی اور طہارت قائم رہے گی۔ اور وہ پاکیزگی اور طہارت اگر قائم ہے، وہ نطفہ حلالی آگے بڑھ رہا ہے، بات سمجھ گئے نا؟ وہ جنجدہ بھی ہوئے گا نا، بہرحال وہ جھکنے والا ہی ہوگا، اکڑنے والا نہیں ہوگا، وہ ادب کرنے والا ہوگا، وہ غدار نہیں بنے گا، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے محبوب کا، نہ دین کا، نہ ماں باپ کا، نہ سسٹم کا، کسی کا۔ اس کو آنکھ دکھائیں کہ سر چکا حالانکہ پتا میرا ابا میں نے بلا رہے، ورنہ سیدھا ہو جاؤ۔ یہ نافرمانی کے اسباب اور وجوہات، اولاد کی نافرمانیوں کے اسباب اور ریزنز ڈھیر سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور معاشرہ جو پاکیزہ ہے، جو صالح معاشرہ ہے، جو طہارت پر مبنی معاشرہ ہے، وہ اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب ان رشتوں کی پہچان رہے۔ اور اسلام نے خاص طور پر اس حوالے سے نہیں احتیاط کی جاتی، اس حوالے سے بالکل لاپرواہی ہے، گناہوں کی دلدل ہے، بد کرداریوں کا طوفان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں، گھر اجڑ رہے ہیں، بے سکونیاں ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ ایک فرد نے اس پاکیزگی اور طہارت کو قائم نہیں رکھا ہوا، جس کی وجہ سے وہ پورا سرکل، اس کا پورا جو ریلیٹڈ اس کا سسٹم ہے، وہ پورے کا پورا، اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت میں سے ہے، اس کے سوال و جواب اور جواب دہی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے، نسب کا بھی نظام رکھا ہے، سسرال کا بھی نظام رکھا ہے۔ ایک میں نے صرف شرعی مسئلہ آپ کو، اس رشتے کی نزاکت کی بات کی ہے آپ کو میں نے، کہ یہ کتنا نازک رشتہ ہے اور اس کی طہارت کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی، اس کو ڈیولپ رکھنے کی، قائم رکھنے کی، آگے بڑھانے کی